बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है, 24 अगस्त है। कल सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का और पीर के दिन और सैनेट का मंगल के दिन जो है वो इजलास तलब कर लिया था, और बुध के दिन जो है वो जॉइंट सेशन रखा है। ये इंतहाई अहम है और यही कहा जा रहा है कि ये जो जुडिशल पैकेज है वो लाया जा रहा है। अब कल भी हमने इस पर बात की थी कि जुडिशल पैकेज ये कैसे लेके आ सकते हैं, इनके पास 2/3 अक्सरियत है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के रोल पे हमने बात की थी कि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो इंतहाई अहम होगा। वो कैसे अहम होगा? जो 12 जुलाई का 8-5 की अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें और अक़लियतों की नशस्तें जो है वो देने का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था 8-5 की अक्सरियत से, वो अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया और उसके ख़िलाफ़ जो है वो अर्जियाँ डाल दी हैं सुप्रीम कोर्ट में और नज़रसानी की दरख्वास्त भी डाल दी है। और इलेक्शन एक्ट 2024 जो तरमीम की गई है 2017-2024, उसके पीछे जो है वो इलेक्शन कमीशन छुपने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी तक वो मखसूस नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी नहीं गई हैं। तो क्या ये नशस्तें जो हैं ये इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत को दे देगा? मतलब बंदर बांट जो है, जो माली गनीमत पिछली बार जो हुकूमत ने की थी, क्या उसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो ये मखसूस नशस्तें जो हैं वो हुकूमत में बांट देगा इस अरसे के लिए? क्योंकि हुकूमत का फ़ैसला जो 12 जुलाई का फ़ैसला है, क्या उसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी? ये मुमकिन लग नहीं रहा, मगर इलेक्शन कमीशन का रोल अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हमने कल डिस्कस किया था कि आज हफ्ते का दिन है और इतवार का दिन है, 2 दिन अदालतों की छुट्टी है, फिर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ये जो पूरा हफ्ता है इसमें एक रुकनी बेंच जो है वो बैठा रहेगा, जिस बेंच की सदारत जो है सुप्रीम कोर्ट में और कोई बेंच नहीं होगा, जिसकी सदारत कादी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस खुद करेंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम खान, उनकी जो उनका जो बेंच है, जो उनका पसंदीदा बेंच है, जो उनके साथ होता है, वही बेंच जो है पूरा हफ्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयाँ देखेगा। तो अभी ये जो सेशन भी रख दिया गया है कौमी असम्बली का, भी सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का और सैनेट का पीर के दिन, मंगल के दिन, और ऊपर से जॉइंट सेशन भी रख दिया है। तो ये लग ऐसे रहा है कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि जुडिशल पैकेज जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरा दारोमदार जो है इनका कादी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पे है। और ये भी अभी खुल के सामने आ रहा है कि कादी साहब ने कह दिया है कि मैं चीफ जस्टिस मज़ीद रहना नहीं चाहता, मगर लग तो यही रहा है कि कादी साहब रहना चाहते हैं, मगर तरीक़ाकार जो है वो पार्लियामान का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट कल अगर कुछ पूछा जाए तो बता दिया जाएगा कि पूरे जजेस का जितने भी हैं उनको जुडिशल पैकेज दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के भी 3 साल बढ़ गए हैं और बाकी जजेस के भी बढ़ गए हैं और दीगर सरकारी मुलाजिमीन के भी बढ़ गए हैं। तो ऐसे बता दिया जाएगा। अब उसमें फिर कादी साहब एतराज़ भी नहीं कर सकते कि मैंने तो इलेक्शन नहीं मांगी थी, कि तो मेरा अरसा सब के साथ इकट्ठा बढ़ गया। इस टाइम इस हुकूमत को कादी साहब सूट करते हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अभी तक 8 फरवरी 2024 की जो इलेक्शन के केस थे, जिसमें 76 जो हैं वो कौमी असम्बली के केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं मुख्तलिफ अदालतों में। इस तरह ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स के केसेस जो PTI के हैं, फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के, वो अभी तक ट्रिब्यूनल में पड़े हुए हैं और ट्रिब्यूनल जो हैं वो अभी तक अपना काम नहीं कर रहे। हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत में, जो पंजाब में ज़्यादा सीटें हैं सूबाई असम्बली की, पंजाब की सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की, उनकी ट्रिब्यूनल्स में हुकूमत कोशिश कर रही है, जो अमेंडमेंट की है उन्होंने और जो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम रिटायर्ड जजों को लगा रहे हैं ताकि ये ट्रिब्यूनल्स वो संभाल सकें। तो ये एक पूरा चक्रव्यूह है जो हुकूमत इस टाइम पर रचाया हुआ है, और ये सरप्राइजिंग है ये पूरा हफ्ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ही बेंच होगा जिसमें 3 उनके पसंद के जज होंगे, जिनमें ज़्यादातर फैसले हुकूमत के हक़ में आए हैं, वही जज पूरा एक हफ़्ता होगा। और साथ ही सदर मुमलिकत ने जॉइंट सेशन भी रख दिया है। कौमी असम्बली का सेशन जो है वो पीर के दिन रखा है, मंगल के दिन जो है वो सैनेट का सेशन रखा है ईवान बाला का, और बुध के दिन जो है वो जॉइंट सेशन रखा हुआ है। तो इनके पास 2/3 अक्सरियत है नहीं, इनको 2/3 अक्सरियत की अशद ज़रूरत है। 2/3 अक्सरियत अगर इनके पास होती तो कादी साहब कब का चीफ जस्टिस, उसका जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाता, या जुडिशल पैकेज जो है वो ला दिया जाता। मगर जो आइन में बड़ा क्लियर है 239 में कि आपको एक हाउस से पहले 2/3 अक्सरियत से एक चीज़ मंजूर करनी पड़ती है, फिर ईवान बाला से करनी पड़ती है, उसके बाद फिर अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसके बाद जो है दोबारा कौमी असम्बली चली जाती है, अगर कोई बीच में मज़ीद तरमीम की जाती है। दोनों ईवान में 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इस टाइम इनके पास नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब, उसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। कल जैसे हमने कहा है उनकी कौमी असम्बली में 6 मेंबर है और 6 मेंबर बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं, मगर इस टाइम पे अगर ये 6 मेंबरान फ़र्ज़ करें, अगर मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत को दे भी दें, फिर भी उनकी 2/3 अक्सरियत नहीं बनती। एक तो जो 12-13 सैनेट की सीटें हैं पुख्तूनख्वा की, अभी तक वो सेनेटर मुंतखब नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे मखसूस नशस्तों का इशू चल रहा है और वहाँ से अभी सेनेटर जो हैं वो मुंतखब नहीं हुए। अगर वहाँ पे मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाती तो वहाँ से 12 में से 9-10 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
سینیٹرز نکل آتے ہیں. تو حکومت بڑے سوچ سے قدم لے رہی ہے, اپنے قانونی ماہرین سے جو ہے ان کی رائے سے یہ اجلاس رکھے گئے ہیں. یہ پیر کے دن قومی اسمبلی کا اور منگل کے دن سینیٹ کا ایوان بالا کا, اور پھر جوائنٹ سیشن. اب لگ رہا ہے کہ حکومت جوائنٹ سیشن میں کچھ کرنا چاہ رہی ہے, مگر جوائنٹ سیشن سے یہ کیسے کر پائیں گے؟ جو ججز ہیں, اب چیف جسٹس جو ہیں ان کی جانے میں 61 دن باقی رہ گئے ہیں, 61 ڈے, مطلب 2 مہینے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانے میں رہ گئے ہیں. حکومت کو جو بڑی مشکلات آ رہی ہے تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کی وجہ سے آ رہی ہے کہ یار کوئی نیا چیف جسٹس آئے گا. جو ترتیب سے آ رہے ہیں سینئر جج جو ہیں چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ چیف جسٹس نئے چیف جسٹس ہوں گے اگر طریقہ کار کے مطابق رہا. پھر اس کے بعد منیب اختر ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, موسٹ سینئر جج ہیں. ان کے بعد یحییٰ آفریدی ہیں, موسٹ سینئر جج ہیں. عائشہ ملک ہیں, وہ موسٹ سینئر جج ہیں. یہ چاروں ایسے جج ہیں کہ ان کو سوٹ نہیں کرتے. تو اب یہ کیا, یہ جس طرح انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں 2 سینئر ججوں کو بائی پاس کر کے تیسرے نمبر کے جج کو عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا ہے, کیا یہ طریقہ کار کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ اختیار اپنے پاس رکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں ویسے ایسا ہے نہیں, سپریم کورٹ میں سینئرٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب اگر یہ قانون میں ترمیم کرتے ہیں, کوئی ایسے طریقہ کار کرتے ہیں, سمپل میجارٹی سے اگر یہ کوئی چیز پاس کرتے ہیں, تو وہ بھی لگ نہیں رہا کہ ایسا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سنگل میجارٹی سے اگر یہ کرتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ بل لے کے آئے تھے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل, اس میں جو اختیار دیا گیا تھا کہ 30 سینئر جج جو ہے وہ بینچ بنائیں گے, فوموٹو کا فیصلہ وہ کریں گے, اور جو بینچز بنائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پریشر کے طور پہ ہو یہ اجلاس, اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جو ہے ترمیم کی جائے اور پورے اختیار قاضی صاحب کو دیا جائے, تاکہ وہ نظرثانی بھی کر سکے. جو 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, جو 23 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں, ٹوٹل 78 سیٹیں ہیں مختلف صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی, جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں, جو حکومتی اتحاد نے آپس میں پہلے بانٹ لی تھی. بعد ازاں سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں 12 جولائی کے فیصلے میں یہ طے پایا کہ یہ 78 سیٹیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں. وہ بھی بڑا پیچیدہ معاملات ہیں, وہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ہے اپنے فیصلے میں, اپنے شارٹ فیصلے میں, تفصیلی فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے, کہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی تھی, کیونکہ 13 جنوری کو جو سمبل لینے کا نشان تھا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو تحریک انصاف سے سمبل لیا تھا, اس کی تشریح جو ہے الیکشن کمیشن نے غلط کی تھی, اس لیے مخصوص نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی, اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا. تو اس میں پھر بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود بھی کوئی ایسی فیصلہ نہ کر سکے, اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل کر لی تھی 41 بندوں نے جو پاس ہو کے آئے تھے, 41 ممبر نے, اور 39 بندے جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے طور پہ الیکشن کمیشن کو کہا تھا, مگر الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد کر دیا تھا. تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں, شارٹ فیصلے میں یہ تھا کہ یہ 39 جو آزاد بیٹھے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے, یہ تو کنسیڈر ہو جائیں گے جیسے یہ اجلاس ہوگا, اس میں نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ لوگ اسمبلی کا اجلاس جو ہے بطور تحریک انصاف کے ممبر اٹینڈ کر سکیں گے. اور یہ 41 ممبر جو ہے سنی اتحاد کونسل کے ہیں, ان کو باقاعدہ ٹائم دیا گیا تھا 15 دن کا پیریڈ, کہ یہ 15 دن کے اندر اپنی پارٹی سے حلفیہ بیان وغیرہ لے کے آئیں, ایفیڈیوٹ لے کے آئیں, اور الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں. اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ جیسے یہ جمع کراتے ہیں تو آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم ہے, 7 دن کے اندر اندر آپ اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں اور آپ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. وہ تو ہو نہیں سکا. اس دوران جو تھا قومی اسمبلی میں اجلاس بلایا گیا, اور الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی, پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی, اس نے ترمیم کو منظور کیا, پھر وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو کے سینٹ میں چلے گئی, وہاں سے منظور ہوا, صدر نے دستخط کر دیے, سمپل میجارٹی پہ انہوں نے آئینی ترمیم کر دی. وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند باندھا گیا, تاکہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکے. اگر یہ 23 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل بھی جائیں تو بھی تحریک انصاف کی حکومت نہیں بنتی جب تک الیکشن ٹریبیونلز فیصلہ نہیں کرتے. اور یہ جو 76 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو مختلف عدالتوں میں اس ٹائم پہ زیر سماعت ہیں اور ٹریبیونلز میں ہیں, اگر ان کے فیصلے ہو جائیں اور وہ ٹرائل پراپر طریقے سے شروع ہو جائے, کیونکہ ٹرائل کو چھوڑا نہیں جا رہا, ان کے اگر ٹریبیونلز نے اپنا کام شروع کر دیا, پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہوگی. کیونکہ فارم 45 جتنے بھی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ تھے جس بھی حلقے میں تھے, اگر وہ تحریک بیک کے تھے, جماعت اسلامی کے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے تھے, تو جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی تھی. اور ساتھ ہی ٹی ایل پی کے لوگوں نے جو کینڈیڈیٹ تھے مختلف ضلعوں میں, اور جماعت اسلامی نے, انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے جو ہے فارم 45 ہمارے پاس ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. مگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد 9 فروری کو راتوں رات ایک ہی دن میں 12 گھنٹوں میں ان کی 20-25-30 ہزار لیڈ کو ہار میں بدلا گیا, اور فارم 47 ایشو کیے گئے, اور ان پہ ان کو جتوایا گیا. جو جیت گئے تھے, جن کے پاس فارم 45 تھے, وہ ہار تصور قرار دے دیے گئے. تو ان کی کیسز جو ہے وہ ٹریبیونلز میں ہیں. اب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے
یہ 4 ججز جو سینئر ہے ان میں حکومت ان سے مطمئن نہیں ہے. اب حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمارے ایک چیف جسٹس ہمارا ہو, آگے چل کے ہمیں بڑی مشکلات آئیں گی. اس کی وضاحت جو ہے وہ وفاقی وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف نے کئی بار کیا ہے, اوپنلی کیا ہے کہ اگر یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے تو یہ سارے الیکشن کے کیسز کھل جائیں گے اور ٹربیونلز اپنا کام شروع کر دیں گے اور ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوں گی, تو ہو سکتا ہے ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے. تو یہ پورے معاملات ہم نے عدلیہ کو بھی اس حد تک ہم کوشش کرتے ہیں سیاسی جماعتیں کہ یار فلاں جج ہمارا رہے تو ہم بچ سکتے ہیں, فلاں جج ہمارا رہے تو ہم بچ سکتے ہیں. ہم نے انصاف کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اب یہ حکومت جو ہے اخلاقی طور پہ بڑی کمزور ہے, فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور یہ بڑی پریشان ہے. ایک چیف جسٹس کے جانے سے اس کو بڑا دھچکا لگ رہا ہے, تو یہ جوڈیشل پیکج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو اجلاس بلائے گئے ہیں یہ اسی کڑی کا حصہ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے کیونکہ فلور کراسنگ بھی آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ تحریک انصاف کے بندوں کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کریں تو وہ بھی فلور کراسنگ میں آئے گا, اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, وہ اس کا ووٹ گنتی میں شمار ہی نہیں ہوگا. تو پتہ نہیں وہ کون سی قانون سازی کریں گے, کس طریقے سے کریں گے, 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں. اور کل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی جو ہے مولانا فضل الرحمان سے جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں ان سے ملے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے, باقاعدہ ایک پریس ٹاک کی ہے کہ ہم ایوان میں, قومی اسمبلی میں اور ایوان بالا میں ہیں, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور ہمارے فیصلے ایک ہوں گے اور انفرادی طور پہ جتنے بھی فیصلے آئیں گے اس پہ مل بیٹھ کے بات کریں گے, اس کے مطابق جو ہے لائحہ عمل طے کریں گے. تو وہاں پہ بھی ایک ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور ریڈ جھنڈی دکھا دی گئی ہے حکومت کو کہ ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کے جانے میں ٹائم بڑا کم ہے. اب حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کو روکا جائے, اس کا ٹائم بڑھایا جائے, جوڈیشل پیکج لایا جائے, جتنے بھی ججز ہیں ان کے 3 سال بڑھا دیے جائیں. اس کے ساتھ قاضی صاحب بھی ریلیٹڈ ہیں. قاضی صاحب کو بھی اگر 3 سال مل جاتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے فائدہ ہے, کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے. قاضی صاحب نے ابھی تک 8 فروری 2024 کے الیکشن جو تھے اس کی دھاندلی کے جتنے بھی کیسز تھے وہ ابھی تک اوپن نہیں کیے, اور جتنے بھی دیگر کیسز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ رہے ہیں ان اکثر بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے کیسوں سے ہٹ جائے, اس بینچ میں نہ بیٹھے اور میرے کیسز میں نہ بیٹھے. اس کے باوجود قاضی صاحب اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے انہی بینچ, اپنا ایک پسندیدہ بینچ جو ہوتا ہے اسی میں بیٹھ کے فیصلے دیتے ہیں اور سارے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی جاتے ہیں. تو یہ اب ہم نے عدلیہ کو بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے ججز لائے جائیں تاکہ ہمارے کام نکل سکے. تو آپ اندازہ لگائیں یار اس ملک کا کیا بن رہا ہے. حکومت سمپل میجارٹی سے سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ ملک میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, ان کے سامنے بند باندھے جا رہے ہیں. ان کے فیصلے جو ہے ان کو ایک سمپل میجارٹی کے تحت جو ہے آپ جو ہے الیکشن ایکٹ لے کے آتے ہو, آئینی ترمیم لے کے آتے ہو اور اس کے فیصلے کو رد کر دیتے ہو. کوئی بھی حکومت آئے گی, یہ جو بنیاد مسلم لیگ نون نے اس دفعہ رکھی ہے, کوئی بھی حکومت آئے گی 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد, تو کیا وہ اسی طرح نہیں کرے گی؟ وہ اسی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پسند نہیں آئے گا. سمپل میجارٹی تو ہر حکومت کی, پاکستان میں ہر حکومت کے پاس ہوتی ہے. تو قومی اسمبلی سے, سینٹ سے جو ہے وہ سمپل میجارٹی سے ایکٹ لے کے آئے گی, آئینی ترمیم لے آئے گی اور وہ سپریم کورٹ کا راستہ روکے گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی. تو یہ ایک طریقہ کار پاکستان میں ایک بنیاد رکھی گئی ہے جو انتہائی غلط ہے, جو مایوس کن ہے. عدلیہ کے حوالے سے پریشانی زیادہ ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون میں کتنے لائر ہیں جو ایسے مشورے ان کو دے رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. بھائی سینئر ججز جتنے بھی 4 ہیں مجھے نہیں لگتا وہ یہ اس طرح کرنے دیں گے. مگر ایک بات کلیئر ہے کہ 239 میں بھی یہ بھی ہے, اگر 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی سے اور سینٹ میں 2/3 اکثریت سے یہ بل پاس کر لیتے ہیں, آئینی ترامیم لے کے آتے ہیں, جوڈیشل پیکج لے کے آتے ہیں, پھر اس کو عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر کیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت پوری ہو گئی؟ سامنے جو فگر آ رہے ہیں اس میں تو لگتا نہیں ہے. اگر یہ 23 نشستیں پیر کے دن ہی, ایک ہی دن میں الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے اور حکومتی جماعت کو بندر بانڈ کی طرح دے دے, وہ دوسری بات ہے. اس سے بھی پورا نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں قومی اسمبلی کی 23 نشستیں آتی ہیں. 78 نشستوں میں سے قومی اسمبلی کی 23 نشستیں قومی اسمبلی کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. اگر وہ بندر بانڈ کی طرح دے دی جائیں اور پاکستان جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کی 6 نشستیں قومی اسمبلی کی ملا کے پھر کوئی راستہ نکل آ سکتا ہے. 1-2 ممبران کی کمی ہوگی اور وہ فلور کراسنگ کے ذریعے یہ کرا سکتے ہیں. مگر یہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو پائیں گی. اس ٹائم پہ دیکھا جا رہا ہے, سوچا جا رہا ہے کہ یہ کون سا ایک پلان بنایا جا رہا ہے, کون سی یہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے, کیسے یہ کوشش کریں گے کہ 5ویں نمبر جج کو اٹھایا جائے. اپنے ہاتھ میں یہ اختیار رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس لگانے کا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس رہے گا. کون سا ایسا طریقہ کار یہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں. 2 دن میں جوائنٹ سیشن بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے, قومی اسمبلی کا سیشن بھی رکھا ہوا ہے پیر کے دن, اور بدھ کے دن جو ہے وہ منگل کے دن جو ہے وہ ایوان بالا کا رکھا ہوا ہے سینٹ کا, اور پھر بدھ کے دن جو ہے وہ جوائنٹ سیشن رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ ڈائریکٹلی جوائنٹ سیشن میں جاتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, کیونکہ آئین کے تھرو یہ پہلے قومی اسمبلی میں کوئی بھی ہو, سینٹ میں پہلے یا قومی اسمبلی میں
اگر اس میں پھر کوئی ترمیم مزید کر دی جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ قومی اسمبلی میں جائے گی. تو ایسے یہ ایک ممکن نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت جو ہے اتنی آسانی سے یہ ترمیم کر پائے گی. مگر پھر بھی جو انہوں نے اتنا بڑا گیم رچایا ہوا ہے, اور ہم جو سپریم کورٹ کی بینچ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ کوئی سپریم کورٹ کا بینچ نہیں ہوگا, صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے, اور ان کا جو بینچ ہے ان کے پسندیدہ جو ججز ہیں جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی صدارت کریں گے. تو پورا ہفتہ جو ہے وہ ایک ہی بینچ ہوگا جس کی صدارت قاضی فائز عیسیٰ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ کرنے جا رہی ہے, کیونکہ تحریک انصاف اس کے بعد ایک ہفتے میں عدالت نہیں جا سکے گی. یہ بھی ایسا بھی لگ رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو یہی حکومت لے کے آئی تھی, جس میں اختیار دے دیا گیا تھا 3 سینئر ججوں کو, ایک جج سے ہٹ کے کہ یہ سو موٹو لیتا ہے اور بینچ بناتا ہے سپریم کورٹ کے. تو اس میں ابھی 3 سینئر جج میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں. ابھی تک 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا 8-5 کی اکثریت سے ضمنی مخصوص نشستوں کا, اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تو اس کے تفصیلی فیصلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ہی ترمیم کی جائے جو الیکشن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, اور وہ پورے اختیار قاضی صاحب کو دے دیا جائے, اور تاکہ نظر ثانی کی درخواست وہ فوری جمع کر سکیں اس ہفتے, اور اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے. یہ بھی ممکنات میں شامل ہے. تو یہ سارے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اہم رول قاضی اپنا جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ہے. اس کا میدان میں بھی ہے, اس کا قومی اسمبلی میں بھی ہے. میدان میں کیسے ہے؟ میدان میں ایسا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے. اس کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے. اس کا لیڈر جیل سے آواز لگاتا ہے تو لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر حکومت کی پابندیاں, دفعہ 144, پاکستان میں تحریک انصاف جو ہے اس ٹائم پہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتی سوائے پختونخوا کے. پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے. فوری طور پہ دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے. پنجاب میں مریم نواز جو ہے جیسے ہی تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے, ایک دن پہلے جو ہے وہ دفعہ 144 لگا لیتے ہیں 2-3 دن کے لیے کہ پنجاب میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا. دیگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو اجازت ہے, ان کو این او سی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو این او سی دینی ہے نہیں دینی ہے, 5-6 دن تو عدالتوں میں یہ پھڈا پڑا آتا ہے. اس کے بعد جب این او سی مل جاتی ہے, جلسے سے ایک دن پہلے کمشنر صاحب جو ہیں, جو جہاں پہ بھی جلسہ ہوتا ہے, ترناول میں ہوتا ہے, کہیں اور ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں اور کمشنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ این او سی کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ ملک میں سیکیورٹی حالات خراب ہے. یہ جلسہ جو تھا 22 اگست کا, یہ عمران خان کے کہنے پہ حکومت نے یا مقتدرہ خلقوں نے عمران خان کے ساتھ اپروچ کی, اور ایک ایسے طریقہ کار سے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی کہ جیلز کی رولز ریگولیشن جو ہے وہ تو 9 بجے شروع ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہے تو وہ 9 بجے اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. 9 بجے وہ جاتا ہے تو 10-11-12 بجے اس کی ملاقات ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اعظم سواتی گئے ہیں اور ڈائریکٹلی اس نے ملاقات کی ہے, اور 7 بجے 7:15 بجے عمران خان کے ساتھ اس کی ملاقات رکھی گئی ہے. فون پہ بھی بات کرائی گئی ہے, جیمر ہٹائے گئے تھے. یہ حیران کن تھا. اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مقتدرہ جو ہے وہ بھی انوالو ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مقتدرہ کے سینئر آفیسرز, کرنل رینک کے, میجر رینک کے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں باقاعدہ ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ہر چیز پہ نظر ان کی ہوتی ہے. علی امین گنڈاپور کا بھی اہم رول تھا, اس نے بھی بات کی تھی. اس میں اعظم سواتی کو چنا گیا کیونکہ وہ عمران خان کے زیادہ اعتمادی ہیں. اعظم سواتی نے عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان سے جلسہ منسوخ کیا. اب حکومت کی ماں پہ کیا ہے, مقتدرہ کی ماں پہ کیا ہے. 8 ستمبر کو دوبارہ جلسہ رکھا ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ کسی طور پہ یہ جلسہ منسوخ نہیں ہوگا. اگر باہر آ کے میرا کوئی بھی سینئر ممبر تحریک انصاف کا کہہ دے کہ جلسہ نہیں ہوگا, پھر بھی آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے. تو اب یہ جو جوڈیشل پیکیج کی بات ہو رہی ہے, مارکیٹ میں بہت زیادہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے. حکومت سرتوں کوشش کر رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے یہ جوڈیشل پیکیج لانے کی کوشش کریں گے. عدلیہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور آ رہا ہے, جو جوائنٹ سیشن میں بھی ڈسکس ہوگا, قومی اسمبلی میں بھی ہوگا, سینٹ میں بھی ہوگا, اور اسے پاس کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. کوئی طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ آیا آنے والے چیف جسٹس جو ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, آیا اس کو چینج کیا جا رہا ہے, 5ویں نمبر کے جج کو اٹھایا جائے گا کیونکہ 4 جج جو ہیں وہ تو ان کی پسند کے نہیں ہیں. آیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, آیا جوڈیشل پیکیج تمام ججوں کو دیا جا رہا ہے جس میں قاضی صاحب بھی 3 سال جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوں گی. اور عدلیہ کے حوالے سے یہ رکھے گئے ہیں, یہ جو اجلاس رکھا گیا ہے قومی اسمبلی کا, سینٹ کا اور جوائنٹ, یہ عدلیہ پیکیج کے لیے, عدلیہ کے حوالے سے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. ورنہ یہ ایسے طریقے سے, کیونکہ ہم اس ایک بینچ کو بھی دیکھ لیں جو پورا ہفتہ ایک بینچ کام کرے گا, تو یہ بھی چونکا دینے والی بات ہے. تو ضرور دال میں کچھ کالا ہے. انشاءاللہ کل اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.